अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, बात करेंगे आज हिंदुस्तान से उस मुज़ाकरात की जिसकी बार बार हम बात करते रहे, पेशकश करते रहे, लेकिन सबसे अहम और सबसे जो संजीदा बड़ा गंभीर मसला जो इस वक्त मकबूजा वादी में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करने के बाद जिस तरीके से वहाँ पे ज़राए अबलाग की पाबंदी की बात करें या वहाँ पे बोलने की आज़ादी की बात करें या वहाँ पे इंटरनेट की पाबंदी और स्कूलों की बंदिश की बात करें, ये तमाम तर वो मराहिल हैं जिनको तय करने के बाद ही मुज़ाकरात की टेबल तक आ पहुँचेंगे। अब हिंदुस्तान बार बार ये बात कर रहा है कि आप कश्मीर के बगैर, यानी कश्मीर को आप बीच में से निकाल दें और आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो हम आपसे किस बात पे मुज़ाकरात करें? कौन सा ऐसा रीज़न है जो हम आपसे मुज़ाकरात करें? लेकिन बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़ फायर पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया है, DGMOs की जानिब दोनों जानिब से हॉट लाइन पर रब्ता हुआ। पूरी दुनिया बल्कि न्यूयॉर्क टाइम और जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं उन्होंने भी इसको बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। और उसके बाद यौम पाकिस्तान पे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ख़त लिखा, अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और जवाबी ख़त भी मौसूल हुआ नरेंद्र मोदी को, जिसमें हमने भी शुक्रिया अदा किया और साथ में ये कह दिया कि हम भी मुज़ाकरात चाहते हैं और आपकी जो पेशकश है और ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से, तो उसमें मसले कश्मीर जो है वो सरे फहरिस्त होगा। इसी हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज मीडिया से भी गुफ्तगू किया है। उन्होंने कहा 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात हैं उसके ख़ात्मे तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसकी वजाहत आ चुकी है। ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए हिंदुस्तान को स्टेप लेना होगा। और इसके अलावा वफाकी काबीना ने आज जो काटन और शुगर को इंपोर्ट करने का फैसला था उसको भी मौखर कर दिया वफाकी काबीना ने, और उसे भी कह दिया गया कि जब तक मसले कश्मीर का हल तलाश नहीं किया जाता या उस मसले का हल नहीं आता या उसको अपनी हैसियत पे दोबारा से बहाल नहीं किया जाता, तब तक ये जो ट्रेड है ये भी नहीं होगी। आज वफाकी काबीना की जानिब से भी ये चीज़ सामने आई है। फिर आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ है, कश्मीर कमेटी का, और उसमें उसकी सदारत शहरियार आफरीदी साहब ने की और तर्जुमान दफ्तर खारजा ज़ाहिद हफीज़ साहब भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा, वाज़े करते हैं कि तनाज़े जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये वजाहत सामने आ चुकी है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किए जाने के मौक़िफ़ पर कारबंद हैं। ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ये बड़ा अहम मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब भी एक नेगोशिएशन हो रही है जिसमें पाकिस्तान एक अच्छा सालिस और एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है, और वो है अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस। उसमें चाहे अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो नेगोशिएशन हो या इंट्रा अफ़गान डायलॉग, पाकिस्तान दोनों में न सिर्फ सहूलतकार है बल्कि अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आज अगर हम बात करें तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने कह दिया है कि जी किसी सूरत में भी हम उस इलेक्शन का या ऐसे सिस्टम का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल एक निगरान हुकूमत बना दी जाए। आज उन्होंने ये बात कह दी है और उनका ये कहना है कि ऐसा मेरी लाश पर ही मुमकिन है। यानी अगर सदारती जो इलेक्शन है उसके इनाकाद का इंदिया तो हम देते हैं और कह भी रहे हैं, तमाम फरीकैन अगर सदारती इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं तो वो किसी जानशीन को सौंप देंगे अपनी ये सदारत। और अब अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो भी वक्त की अहम ज़रूरत है। ख़ित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कश्मीर जो एक फ्लैश पॉइंट है और एक बड़ा इशू है, इस तनाज़े को कैसे हल किया जाएगा। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, सैयद इब्रार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपसे अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पूछेंगे क्योंकि आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं अफ़गानिस्तान में भी। हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़िया कार है, अफ़गान उमूर के भी माहिर हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर आपकी महारत है, बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह हर दिल अजीज़ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब दिफाई उमूर के माहिर हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर एक जुम्बिश भी हो तो उससे बाखबर रहते हैं और हालात को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया और गुफ्तगू का आगाज़ भी आपसे करते हैं। सर, हम ट्रेड भी चाहते हैं, हम मफाहमत भी चाहते हैं, हम नेगोशिएशन भी चाहते हैं, एक अच्छे हमसायों की तरह रहना भी चाहते हैं। सब जानते हैं हमसाया बदला नहीं जा सकता, लेकिन हिंदुस्तान शायद एक जेस्चर दे रहा है कि उसमें कश्मीर को ज़ेर बहस नहीं लाना। क्या कहेंगे आप?
جی بہت شکریہ. ایک تو میرا خیال بہت اچھا یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے تک ایک کنفیوژن چل رہی تھی وہ کلیئر ہوئی ہے. حالانکہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کے دوران وزیر اعظم کی تقریر تھی اس میں بھی یہ بات بڑے واضح طور پہ انہوں نے کہی تھی کہ 370 جو آپ نے ریووک کیا اس کو بحال کیے بغیر شاید آگے بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن جب دونوں تقریروں کو ملا لیا جائے، جو جنرل صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو تقریر تھی، تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام پیدا ہوا کہ شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حالت میں ہمیں امن چاہیے اور اس کی ہر قیمت ادا شاید کرنے کا ہم تیار ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. اور پھر جب یہ اعلان ہو گیا کہ جی ہم کاٹن امپورٹ کریں گے اور چینی امپورٹ کریں گے، اس کا بھی آج کلیئر ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن تھی فضا میں جو گورنمنٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور عوام میں تو ڈیفینیٹلی تھی. اور پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے تو پورا زور لگایا یہ بتانے کے لیے کہ کیا کیسے بات چیت آگے چل سکتی. دیکھیں، پہلی بات چیت کا ہونا، امن کی خواہش بہترین میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہیں، اور کوئی ذی شعور شخص نہیں کہے گا کہ جی بات چیت نہیں ہونی چاہیے یا امن نہیں ہونا چاہیے اس خطے میں. تو ایک تو ہوتا ہے بات چیت پر آمادگی، دوسرا ہوتا ہے بات چیت کے لیے ایک منیمم انوائرمنٹ کی ضرورت. یہ اب کیسے ممکن ہے میرے بھائی کہ ادھر لوگوں کی عصمتیں لٹ رہی ہوں، وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہوں روز، وہاں پر آپ پورا ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہوں، بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے آپ کوئی اور بات چیت کر رہے ہوں. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد بات چیت کا ایسے تو نہیں جسٹ برائے بات چیت تو بات چیت نہیں ہونی. اس کا اگر آپ نے سبسٹینٹیو بات چیت کرنی ہے تو میرے خیال یہ کنڈیشن بالکل درست ہے جو آج وزارت خارجہ نے بالکل کلیئر کی، وزیر خارجہ نے خود کلیئر کی کہ جب تک آپ وہ سٹیٹس واپس نہیں کر دیتے کشمیر کا جو آپ نے تبدیل کیا ہے، بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے. میرا خیال یہ درست فیصلہ ہے اور یہ بالکل کلیئر ابھی آئندہ کے لیے لائے عمل کے لیے راستہ بن گیا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اسی حوالے سے سید ابرار حسین صاحب، جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ امن کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہونی بھی چاہیے معاشی انقلاب کے لیے، اور اس ترقی یافتہ دور میں جدت کے ساتھ اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے امن بہت زیادہ ضروری ہے. ایک پیسفل ہمسایہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ جو مذاکرات کی جو اس کی پیشکش کا پاکستان نے جواب دیا ہے، کیا بھارت اب اس حوالے سے کوئی انوائرمنٹ بنائے گا، کوئی ایسا ماحول، سازگار ماحول پیدا کرے گا آنے والے دنوں میں؟ آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ دیکھیے، اس معاملے میں کوئی بھی پیشین گوئی کرنا تو خیر بہت مشکل ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے. بالکل. لیکن شروع میں دقت صرف یہ تھی کہ انڈیا کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ کشمیر کے علاوہ باقی ایشوز سے بات چیت شروع کریں اور پہلے باقی معاملات کو حل کر لیں، اور خاص طور پہ انڈیا کا زور ہوتا تھا کہ دہشت گردی سے متعلق معاملات پہ پہلے بات چیت ہو. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور پہلے کشمیر پہ بات چیت ہونی چاہیے. بالآخر جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں کمپوزٹ ڈائیلاگ کی ٹرم سامنے آئی اور یہ ہوا کہ سب ایشوز پر سائملٹینیسلی بات چیت آگے بڑھے. لیکن ہماری یہ ساری کوششیں اب تک فروٹفل نہیں ہو سکیں، کچھ برابر نہیں ہو سکیں، صرف اس وجہ سے کہ ہندوستان کسی بھی سالڈ پیش رفت کے لیے آمادہ نہیں تھا. اور اب جو کچھ پچھلے 2 سال میں ہوا ہے، یعنی 5 اگست 2019 اور اس کے بعد تو پاکستان نے تجارت بھی معطل کی ہوئی تھی جو 2 سال سے سسپینڈڈ تھی، اور پھر اب یہ جیسے کہ لودھی صاحب نے بھی کہا کہ ایک بڑا ابہام پیدا ہوتا جا رہا تھا ہمارے یہاں کہ شاید ہماری انڈیا پالیسی کلیئر ہی نہیں ہے. لیکن آج جو 2 اہم اقدامات ہوئے ہیں ان کی بہت شدید ضرورت تھی، اور اس کی وجہ سے سارے قوم کے ذہنوں میں جو ابہام تھا وہ دور ہو گیا. ایک تو یہ کہ ہم نے دوبارہ یہ کلیئر کر دیا کہ ہم نے جو ٹریڈ سسپینڈ کی تھی وہ جب تک کشمیر والے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ واپس نہیں ہوگی. دوسرا جو ہمارے وزیر خارجہ نے بڑا کلیئر بیان دے دیا، تو ان دونوں چیزوں کے بعد سے اب آئندہ کم از کم قومی سطح پر یہ چیز بہت کلیئر ہو گئی ہے، اور اس پالیسی کے تحت اب آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھا جا سکتا ہے. اچھا، ایک بات یہاں پہ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، نریندر مودی اور خاص طور پر RSS کی جس طرح سربراہی کیا جا رہی ہے، ہندوتوا ایک سوچ جو ہے
اچانک اس کو اس مذاکرات کی یا اچانک اس کو، کیونکہ ہم اس کو پازیٹیو سینس میں بھی لیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کو پازیٹیو کانٹیکس میں نہیں لیتے، لیکن یہ اچانک ان کو اس مذاکرات کی کیا سوجی؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی محرکات اور کچھ وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ جی بظاہر تو یہ ہے کہ امریکہ میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی، ٹرمپ کی حکومت کچھ زیادہ مائل تھی انڈیا کی طرف، اور جب وہاں حکومت بدلی تو یہ امکان تھا کہ انڈیا پہ کوئی دباؤ بڑھے گا، اور انڈیا میں جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، صرف کشمیر ہی میں نہیں، کشمیر کے علاوہ بھی، کہ ان سب کی بنیاد پہ انڈیا پہ کوئی دباؤ بلڈ اپ ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ دباؤ کی صورت میں یہ ہوا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ کم از کم یہ امکان تھا کہ دباؤ بلڈ اپ ہوگا، تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے شاید، یعنی وہ دباؤ شاید ابھی بلڈ اپ نہ ہوا ہو، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انڈیا نے یہ کوشش کی کہ کم از کم یہ امپریشن دے کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے۔ جسٹ فار امپریشن، ٹھیک ہے۔ حسن خان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ بلنکن کا خط جس پر ہمارے تحفظات موجود ہیں کہ ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہی اس کے وہاں پر کوئی ایسے سٹیکس ہیں جس کی ہم بات کر سکیں، یا وہ افغانستان کے اندر غیر فطری طور پر وہاں پہ موجود ہے، تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ابرار صاحب نے کہا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک پریشر ہے، یہ ڈپلومیٹک ٹیکٹس کے طور پر جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، یہ اس کی صورت میں یہ نتائج مرتب ہوئے ہیں یا برآمد ہوئے ہیں۔ شکریہ بخاری صاحب۔ پہلے تو جس طرح جنرل صاحب نے اور امبیسڈر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پاکستان کا جو موقف ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کچھ ویریبلز ہوتے ہیں، کچھ کانسٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جس طرح وہ کانسٹنٹ کو جس طرح کلیئر کیا، میرے خیال میں سے مزید بات کرنا، ویسے ٹائم کو ہم وہ کریں گے، لیکن اچھی بات اگر میں شروع کروں تو ہمیں دونوں اطراف کے جو فوجیں ہیں یا فوجی قیادت ہیں، ایٹ لیسٹ میں یہاں تو ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ سب سے پہلا جو انیشیٹو لیا گیا وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے لیا گیا، ڈی جی ایم اوز کی طرف سے، اور اس کی ایک میرے خیال میں ریزن بھی ہے کہ ایک فوجی سے زیادہ کس کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، اور یہ گولیوں کی آواز جب آتی ہے، اور جب آپ کا ساتھی آپ کے باہوں میں ہی سانس دیتے ہیں اور اس کے خون بہتے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو دیٹس دی ریزن کہ دونوں طرف کے جو افواج ہے یا ان کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ پولیٹیکلی میرے خیال میں ہم بہت زیادہ آگے گئے تھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ جو انوائرمنٹ بن گئی تھی، اور ڈپلومیٹیکلی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ شاید ڈپلومیٹس جو ہمارے دونوں سائٹس پہ ہے وہ انگیج ہو رہے ہیں، تو ملٹری انگیجمنٹ یہ ایک بہت اچھی پیش رفت تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور تھی بھی۔ اس میں ڈیفینیٹلی ابرار صاحب نے کہا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کا اپنا ایک اپروچ ہے ہندوستان کی طرف، اور وہ ڈیفینیٹلی پہلے بھی خبریں آئی تھی کہ ہندوستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اسپیشلی کشمیر اور جگہوں پہ مائنارٹیز یا مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ان کے بارے میں ان سے پوچھ یا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کنسرن ہے تو ڈیفینیٹلی، لیکن if there is a silver، اگر ہم کہتے ہیں ایک اپرچونٹی، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان اور ہندوستان کی جو تاریخ ہے، یہ 70-75 سالہ تاریخ جو ہے، اٹ از اے ہسٹری آف لاسٹ اپرچونٹیز۔ ہم نے انفارچونیٹلی بہت زیادہ مواقع جو ہے ہم نے ضائع کیے ہیں۔ دیکھیں، مہذب اقوام یہ صرف پاکستان اور ہندوستان نہیں جن کے درمیان اس قسم کا کوئی متنازعہ ڈیفینیٹلی یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، اٹس اے میٹر آف ہیومن لائفز، ان ملینز آف ہیومنز جو ہے انسانوں کی زندگی کا کنسرن ہے، لیکن پھر بھی جو مہذب اقوام ہوتے ہیں وہ آگے کی سوچتے ہیں، وہ کنفلکٹ کو بھی دیکھتے ہیں، کنفلکٹ کے ساتھ ساتھ اور جو امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس پہ انگیج کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جب ہندوستان نے 48 میں کشمیر پہ حملہ کیا اور کشمیر کو انیکس کیا، اس وقت ہماری جو قیادت تھی وہی قیادت تھی جو تحریک آزادی میں ان کا ایک بڑا کردار تھا، لیکن اس کے باوجود، اور ہمارے قائد نے بھی اس کو شہرک قرار دیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت ملینز آف مسلمز اینڈ ہندوز جو سفر ہوئے تھے، یہ جو مائگریشن ہو رہی تھی دونوں سائڈ پہ، اس کے باوجود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، لیاقت علی خان نے، اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی ہندوستانی لیڈرشپ کے ساتھ پھر بھی انگیج رہے، اور انڈین لیڈرشپ نے بھی پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ انگیج رہے، تو مسئلہ تو ہے، مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب ہم انگیج رہے، اور انگیجمنٹ ناٹ نیسیسریلی کہ اس ایشو سے ہی ہم شروع کریں جو بون اپ کنٹینشن ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ پیریفریز کو ہیڈ کرتے ہیں، پیریفریز سے آپ آ کے وہ جو رائس باؤل تھیوری ہوتی ہے، اسپیشلی ملٹری اس میں یوز ہوتی ہے، وہ رائس باؤل تھیوری کی طرح آپ
سائڈ سے شروع کرتے ہیں پھر آ کے مین کنفلکٹ کو ٹچ کرتے ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہوا ہے کہ آپ جا کے مین جہاں پہ آگ برس رہی ہے, جہاں پہ انگارے پڑا, آپ ان میں ہاتھ ڈال لیتے. ڈیفینیٹلی آپ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شروعات ہوئے ہیں, جو ہماری ملٹریز لیڈرشپ نے دونوں سائڈ سے انیشیٹو لیا ہے, ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور ہماری جو ڈپلومیٹک کورس ہے دونوں سائڈ پہ, ان کو اس کو کیش آن کرنا چاہیے, بجائے اس کو کہ اس کو ہم جذبات کا یا ماضی میں بیٹھ کے ان چیزوں کو دوبارہ ان کو اتنا سکین کریں. نہیں سر, یہاں پہ حسن خان صاحب سوری ٹو سے, یہاں پر ہم ول کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی انٹینشن کو بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں. جس طرح حسن خان صاحب نے کہا, جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آج اتفاق ہوا نریندر مودی کی 2017 کی ایک سپیچ میں سن رہا تھا, جو شاید سویڈن میں انہوں نے ایک سپیچ کی تھی, اور وہ ہماری طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروا کے آڈینس کی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جی امن چاہتے ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں, ہم اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتے, لیکن ہمارا ایک ہمسایہ پاکستان کی انہوں نے بات کی, وہ مذاکرات نہیں چاہتا. یعنی یہ 2017 کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے. یک دم سے ان کی سٹیٹمنٹ بدل جانا, یک دم سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جانا, یک دم سے وہ ہندوتوا, آر ایس ایس کی اور وہ بلی چڑھانے والی سوچ, یک دم سے امن کی جانب اور ڈائریکشن چینج ہونا, اس کے کیا محرکات ہیں جنرل صاحب؟ جی, جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, ایک دم کوئی چینج آئے اور وہ بتدریج نہ ہو, اور اس کے پہلے سے کوئی اشارے نہ ہوں, اور کوئی سچویشن میں ایسی نئی چینج بھی نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, امریکہ, ہندوستان, چائنا, افغانستان, پاکستان, یہ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان نے کسی میں کہوں گا وقتی طور پہ یہ کام کیا ہوگا, ورنہ اگر ہم آر ایس ایس کی دیکھیں ہسٹری اور جو کچھ بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس وقت تھوڑا سا ٹربل میں تھا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, چائنا سے انہوں نے مار کھائی, پاکستانی ایئر فورس سے انہوں نے مار کھائی, مقبوضہ کشمیر ان کے قابو میں نہیں ہے, اتنے تیسرا سال جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اندر بھارت کے جو فارمرز کی تحریک ہے وہ کیسے چل رہی ہے. باہر جب یہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کا معاملہ آیا اور باہر سے پریشر آنا شروع ہوا, گوسوامی کی لیکس آ گئی, تو بہت سارا پریشر اس کے اوپر ڈیولپ ہو گیا. تو جیسے ایکسیلنسی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے پریشر کو پریمپٹ کرنے کے لیے کیا ہو, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہی ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ کو چونکہ اس وقت پاکستان کی اشد ضرورت ہے. بالکل, اشد سے اوپر کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ استعمال کرتا. اچھا, یہ وڈرال کی تناظر میں کہہ رہے ہیں افغانستان کے, جی یہ افغانستان سے وڈرال کے تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے پاکستان؟ جی جی, صرف وڈرال کا تناظر نہیں ہے, انہوں نے صرف وڈرال نہیں کرنا, ان کے اور بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسا ڈرٹی ورک جس کو میں کہتا ہوں جو وہ خود نہیں کر پائے وہ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں, اور بعد میں اس پر میں ذکر بھی کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ہوگا, کیونکہ یہ ان کا اسٹریٹجک حلیف ہے ہندوستان, پاکستانی لیڈرشپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ امریکہ کی آربیٹریشن مان گئے کہ جی میں آپ دونوں کے درمیان صلح کرا دوں گا, تو آپ گڑھے میں گر جائیں گے, کیونکہ ایک طرف ان کا حلیف ہے جو کہ اسٹریٹجک حلیف ہے, دوسری طرف آپ ہے جو کبھی جب کام آتا ہے تو آپ کو وہ پیار محبت کرتا ہے, ورنہ اٹھا کے پھینکتا ہے وہ. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہسٹری کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہسٹوریکلی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹیمپریری ہے, اس کے شارٹ ٹرم مقاصد ہیں. جو یہ مقصد حل ہو جائے گا, ایک چیز بس میں آپ کو اور ایڈ کر دوں, ہندوستان نے کب کب ہم سے بات کی ہے, جب بھی آپ نے وہ کمپوزٹ ڈائیلاگ کی بات کی 47-48 میں یو این سیکیورٹی کونسل میں گئے, مشرف صاحب کے زمانے میں بات چیت پر آمادہ ہوئے, جب ان کو برابر کی پہنچی ہے میرے بھائی. یہ بات چیت تب ہوتی ہے, باتیں کرنے کے لیے ساری اچھی ہیں, بات چیت تب ہوتی ہے جب یا تو ایک سائڈ حاوی ہو جائے جیسے ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, یا ایک ایسا سٹیل میٹ ہو جائے جب دونوں کو پتا ہو کہ اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, جیسے کہ افغانستان میں ہوا ہے. وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ سٹیل میٹ کے نتیجے میں ہوا ہے. پاکستان نے سٹیل میٹ کریٹ کیا تھا جب ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا قابو پانا تحریکوں کو اور سب کچھ. اب جب پاکستان نے وہ ایک جو مدد تھی وہ واپس لے لی, تو اب تو ساری تکلیف آپ کو ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو ون سائیڈڈ تکلیف پر میرے بھائی وہ کیوں رضامند ہوں گے, وہ تو اسیمولیٹ کر رہے ہیں, وہ تو ہضم کر رہے ہیں اس کو کشمیر کو, وہاں وہ ڈیموگرافک چینجز لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے پولیٹیکل چینجز لے کے آ رہے ہیں. تو بس اچھا جنرل صاحب, ایک شرارت جس کا میں نے اپنے کل شو میں بھی سوال کیا تھا, آپ کے جو تجربات ہیں اس سے ہم استفادہ چاہتے ہیں. میں نے کل بھی اپنا ایک کویسچن یہاں پٹ کیا تھا کہ
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نریندر مودی اس مذاکرات کی آڑ میں یہ کوشش کر رہے ہیں؟ خواہش تو ہو سکتی ہے سر، کسی کی خواہش پر ہمارا کیا اختیار ہے، ہر چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے. نریندر مودی کہیں یہ تو نہیں سوچ رہا کہ مذاکرات کی آڑ میں ہم کشمیر پر اسی طرح قابض ہو جائیں گے، اس کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ مزید زور و شوروں سے بنا دیں گے اور یہاں مذاکرات کھیلنا شروع کر دیں گے؟ جی اس کا امکان تو بالکل ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب وہ ایک خوش بھی کر دے گا امریکہ کو کہ دیکھیں جی آپ کی خاطر ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کر لیے ہیں، ابھی آپ کروا لیں پاکستان سے جو آپ نے کروانا ہے. اور دوسرا یہ یا تو دیکھیں نا، وہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایمان وہ نہیں ہوتا جو آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کا ایمان وہ ہوتا ہے جو آپ عمل کرتے ہیں. تو دیکھنا میں یہ کہ مودی کر کیا رہا ہے، آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے. اگر تو رک گئی ہے وہ وہاں پر جو خرابیاں مقبوضہ کشمیر میں، اگر وہ جو چینجز لانا چاہ رہے ہیں ڈیموگرافک، اس میں وہ رک گئے ایک دم اور انہوں نے اعلان کر دیا بھی ہر چیز کو سیز کر دو جب تک کہ بات چیت نہیں ہوتی. اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر کیا مانے اس بات چیت کی، یہ کیا چیز ہے؟ تو وہی میں جو کہہ رہا ہوں، ایک ٹیمپریری فیز ہے جس میں امریکن نے اپنا کام نکالنا ہے، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا امکان بھی موجود ہے کہ وہ تاکہ پیچھے سے اپنا کام کرتے رہے اور سامنے سے آپ کو ایک دکھاتے رہیں کہ یہ سفید جھنڈا. صحیح. تو ہمیں ذرا دھیان سے یہ سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب. ابرار حسین صاحب، ہم اوورآل اس پورے خطے میں، اس پورے ریجن میں خواہش مند ہیں کہ ہر طرف جہاں جہاں تنازعات ہیں وہاں نیگوسیشن کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے، گیٹ ٹوگیدر، جوائنٹ ایفرٹس دکھا کے تنازعات کو حل کیا جائے. افغانستان کے حوالے سے سب سے زیادہ خواہش مند ہم ہیں. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی بارمولہ اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر استحکام آئے، کیونکہ افغانستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بہت کوشش ہم نے کی، لیکن اچانک سے طالبان، گو کہ طالبان کا پہلے بھی جو ڈیڈ لاک تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ جب تک مکمل وڈرال نہیں ہوتا، طالبان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا کہ مئی تک انخلا نہ کیا تو امریکہ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. جی ابرار حسین صاحب. جی بظاہر تو ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں اس کے بعد کچھ یہ امکان لگ رہا تھا کہ معاملہ آگے بڑھے گا. جیسے امریکن وزیر خارجہ کا جب خط اشرف غنی صاحب کے پاس آیا اس میں بہت سی تجاویز تھیں، اور ان میں ایک یہ بھی تھا کہ انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ٹرکی میں ہو، جو اب امید ہے کہ اپریل میں استنبول میں ہوگا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ یو این ایک 6-7 ملکوں کی کانفرنس کرے جو افغان عمل اس میں ڈسکس کیا جائے. تو اس سب کے بعد یہ اندازہ تھا کہ شاید کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اس پہ ریلکٹنٹ ہیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور فوراً ایک انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے اور اس میں پاور شیئرنگ کی جائے. دوسری طرف طالبان بھی کچھ پاور شیئرنگ کے بارے میں ریلکٹنٹ ہیں، مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ بن جائے، جس کا مطلب یہ ہے لیکن سر ان کی ایک جو تجاویز بڑی سخت قسم کی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ان کا ڈیفینیٹلی پولیٹیکل رائٹ بھی ہے. جب وہ نیگوسیشن کریں گے تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا اس میں جو غیر آئینی، جو خاص طور پر دستور کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہتے ہیں کہ کچھ جو دستور اور روایات ہیں اور جو کچھ قانونی شکیں ہیں جس میں غیر شرعی معاملات ہیں وہ ان کو حل کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر بھی تو ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ پنشیری افغانی، اور پھر یہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک طرف جو ہے وہ جو لشکر بنے ہوئے ان کے سپورٹرز علیحدہ ہیں، ناردرن الائنس، پھر ان کو انڈیا کی بھی ایک طرف سے حمایت حاصل ہے. تو یہ معاملات بھی تو بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. جی یہ سارے مسائل تو ہیں، لیکن انٹرا افغان ڈائیلاگ کا مقصد ہی یہ تھا. جب پچھلے سال 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا تھا تو اس میں جو بنیادی شرائط تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوگا جس میں فیوچر کے لیے ایک پولیٹیکل میپ جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا جائے گا. اب بھی جو دو سب سے اہم باتیں جن پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، ایک تو پرماننٹ سیز فائر ہے اور دوسرا یہی فیوچر کے لیے ایک پولیٹیکل میپ ہے. جب آپ فیوچر کے پولیٹیکل میپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات بھی آ سکتی ہے، اور وہ امینڈمنٹس کس طرح ہوں گی اس کے لیے ظاہر ہے مختلف افغان دھڑے جو ہیں یا مختلف ایتھنک گروپس جو ہیں ان سب کے ہر ایک کی اپنی اپنی بہت سی تجاویز ہیں. کچھ ایسی تجاویز بھی ہیں جس کے مطابق تو افغانستان کو شاید ایک فیڈریشن بن جانا چاہیے، خاص طور پہ جو نان پشتون گروپس ہیں انہیں یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک فیڈریشن ہو. چنانچہ اس قسم کی کچھ تجاویز بھی سامنے آئی ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو مذاکرات میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی گورنمنٹ پلس موجودہ اپوزیشن، سب مل کر
किसी चीज़ पर मुत्तफिक हो जाएं। अब देखना ये है कि अब अगले महीने उनको मुत्तफिक नहीं होने दिया जा रहा। जिस नॉर्दर्न अलायंस की और इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, उनको एक तरफ से हिंदुस्तान की भी हिमायत हासिल है, और नॉन नेटो अलाई, ऐसा नॉन नेटो अलाई है कि इसने तो हालात अफगानिस्तान के दुरुस्त होने नहीं देने। वो जब तक बीच में मौजूद है तो मेरे ख्याल में मुज़ाकराती अमल जो है वो सूदमंद नहीं साबित हो सकता, आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, वो सब चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल उसका कोई हल निकालना है। इंडिया के बारे में आप सही कह रहे हैं, और ख़ुद कल के दी हिंदू ने अपनी एडिटोरियल में लिखा है कि जयशंकर ने जो वहाँ तकरीर की है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, तो उससे लगता है कि हिंदुस्तान अपने मौक़िफ़ से हट गया है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है, चूँकि उसने वहाँ ये कहा है कि इंडिया जो है तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत की सपोर्ट करता है। ठीक है। जबकि इससे पहले पूरे 10-15 साल इंडिया तालिबान से मुज़ाकरात की मुखालफत करता रहा था। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर अमेरिका वाकई ही संजीदा है अफ़गानिस्तान से निकलने में, तो उसे ये ज़रूर दरकार होगा कि दोनों पार्टियों के दरमियान कोई एग्रीमेंट करवा के निकले। जैसा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए ये कहा कि जो एग्ज़िट है वो रिस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, यानी मुनज़्ज़म भी हो और ज़िम्मेदाराना भी हो। और ख़ुद अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद कारज़ई ने भी रिसेंटली एक बयान दिया है किसी फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि एग्ज़िट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इस रिस्पॉन्सिबल का यही मतलब है कि सोवियत यूनियन की तरह अफ़गानियों को आपस में लड़ते हुए छोड़कर ऐसे इंतशार पैदा हो जाए, दोबारा से वही अनार्की की सूरत छोड़ के आप ना निकल जाएं। सही। अच्छा, अब हसन खान साहब ये बताइएगा कि कुछ और इस तरह की, क्योंकि आप अफ़गान अमूर को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है, आपको याद भी होगा कि तालिबान ने ये जो हिंदुस्तान के जो सिफारत खाने थे उनके हवाले से कुछ सवालात उठाए थे और बात भी की थी। फिर उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान एक रुख बना पाकिस्तान की जानिब। अफ़गान क़यादत गुलबदीन हिकमत यार आते हैं, ज़ुल्म खलीलज़ाद के पै दर पै दौरे होते हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आते हैं, अब्दुल्ला आते हैं। यानी अफ़गान क़यादत जो है वो ये समझने लगी है और ये समझ रही भी है कि पाकिस्तान से जो है वो मसाइल का हल तलाश करने में ज़्यादा आसानी है, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली जो है यहाँ पर एक अफ़गान क़यादत के साथ जो है एक पुराना इंटरेक्शन भी रहा है, मामलात को भी बड़े अच्छे तरीके से समझता है। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि ये मामला इस तरह आगे बढ़े, तो वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर, और अब्दुल्ला हमारे लिए तो सब काबिल एहतराम है, ये काउंटर स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। इज दैट राइट हसन खान साहब? देखिए, मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूँ तो वो जो कहते हैं कि लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान के हवाले से जब हम तज्ज़िया करते हैं तो ऐसा हिंदुस्तान के हवाले से भी तो वी लिव इन द पास्ट, माजी में हम ज़्यादा इंगेज होते हैं, फ्यूचर की तरफ या करंट हम बहुत उसको कम अंडर डिस्कशन लाते हैं। देखिए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अशरफ गनी साहब का जो स्पीच था उसमें काफ़ी अच्छी बातें थी। एक तो ये जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो गवर्नमेंट फॉर पीस बिल्डिंग का जो प्रपोज़ल दिया था, जिसकी तरफ इशारा किया इब्रार साहब ने, तो डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने अपनी स्पीच में उसको सपोर्ट किया, लेकिन इतना कहा कि ये सारी चीज़ें जो है वो इंट्रा अफगान डायलॉग से सामने है और लोया जरगा उसकी तौसीक करे, इंटरनेशनल जो सीज़ फायर होगा उसकी इंटरनेशनल वेरिफिकेशन हो, आगे कुछ उसमें अबहाम है डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब का जो पोजीशन आज से एक हफ्ता पहले था जब ब्लिंकन ने ये किया, और जब एक्सटेंडेड ट्राई का मास्को में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उनकी तरफ से भी इसी ही अबूरी हुकूमत या जो न्यूट्रल गवर्नमेंट की जो बात की गई एक्सटेंडेड ट्राइका में, तो उसके बाद डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने उसको आउटराइट लिया, उसके वाइस प्रेसिडेंट ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया। लेकिन परसों जो दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया में उसका जो स्पीच था उसमें काफ़ी बातें ऐसी थी कि जिस तरह अशरफ गनी साहब, एक तो इंटरनल प्रेशर है आवाम का, एक एक्सटर्नल जो जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगा उस पर कि हिंदुस्तान भी उस प्रेशर को अब मेरे ख्याल में इतना लाइट नहीं ले सकता है, तो उसने एक ये बात। दूसरा, डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हमने देखा कि उसने जनरल बाजवा साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में अफगानिस्तान के हवाले से जो बातें की थी उसको अप्रिशिएट किया, और ये कहा कि इसको प्रैक्टिकली हमने उसको करना है, जो बातें जनरल बाजवा साहब ने की या जो बातें प्राइम मिनिस्टर इमरान ने की है।
اور دوسری طرف اس نے پاکستان کی طرف سے جو افغانستان کے لیے ہسٹوریکلی یہ نہیں ہوتا تھا، افغان کی عادت ابرار صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اچھی باتیں بھی ہوتی تھی تو وہ پبلکلی کبھی آف دا ٹیبل وہ باتیں اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن آن دا ٹیبل یا پبلکلی اس کو اون نہیں کرتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ایکسٹرنل انٹرنل دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی یہ جو ایکسٹینڈڈ ٹرائکا کی بات ہو رہی ہے، ابھی ٹرکی اس میں، ایران بھی، ہندوستان کو بھی اس میں انگیج کیا گیا اور پاکستان نے پازیٹیولی ہندوستان پہ آبجیکٹ ابھی تک نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا بھی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ہسٹوریکل پوزیشن تھا افغانستان پہ، وہ بھی چینج ہو رہا ہے. پاکستان نے تو بہت زیادہ وہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یا ابرار صاحب نے کہا کہ وہ افغانستان میں جو انٹرا افغان ٹاکس جسے ہم کہتے ہیں طالبان، اس کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن دیکھیں جب پہلی دفعہ امریکہ اور طالبان انگیج ہوئے اس کی بھی مخالفت ہندوستان واحد ملک تھا جس نے اس کی مخالفت کی. انخلا نہیں چاہتا حسن خان صاحب، نہیں وہ انخلا نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا. انخلا ہو یا منظم ہو وہ نہیں چاہتا. نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی ملک دیکھے انخلا جو ہے کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان میں پرماننٹ انٹرنیشنل فورسز اسی طرح سٹے کرے، لیکن وڈرال کی ایک فارمیٹ ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں پاکستان کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ دیکھیں ہم نے ابرپٹ ان آل وڈرال جو ہے کہ مطلب ہے کہ سارے جس طرح ابرار صاحب نے اشارہ کیا پریزیڈنٹ کرزئی کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ جس طرح رشین سوویت یونین کی وڈرال ہوئی تھی. ابھی جو آج زلمے خلیل زاد کی میٹنگز ہوئی ہے دوحہ میں، دیکھیں آج سے 2 دن یا 3 دن پہلے جو امریکہ کی طرف سے آج کا حملہ بھی یاد رکھیں نا سر، آج افغانستان کے اندر پھر حملہ بھی ہوا نا. یہ تو چیلنجز ہے، یہ تو I will borrow this word from ابرار صاحب کہ یہ تو چیلنجز ہے، we have to face it. لیکن ہم نے اپنی سفر جاری رکھنی ہے. تو میں آپ کو ریفر کر رہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے طالبان سے ایک مطالبہ آیا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں پوسٹ یہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان 3 سے 6 مہینے کے لیے یہ جو میں فرسٹ کا جو ڈیڈ لائن ہے وڈرال کا اس کو ایکسٹینڈ کرے. مطلب ہے کہ 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک. اس میں سیز فائر شامل ہے؟ دیکھیں ابھی سیز فائر کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے خیال میں موقع نہیں. دیکھیں یہ جو عبوری حکومت یا گورنمنٹ فار پیس بلڈنگ یا جو بھی نام آپ اسے دے دے، اس میں شرط یہی ہے جو ڈاکٹر غنی صاحب نے کہا تھا کہ پرماننٹ سیز فائر ہوگا جس کی ویریفیکیشن انٹرنیشنل کمیونٹی دے گی. تو یہ تو تب ہوگا سیز فائر کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ اس وقت یہ وائلنس جو ہے this is the only tools in their hand جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی وہ عام ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، افغان گورنمنٹ کی بھی کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز وی آر اپروچنگ استنبول جو جس میں ابرار صاحب نے کہا جو نہیں پروسیس نہیں استنبول میں جو کانفرنس ہو رہی ہے یو این جس کو آرگنائز کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک طالبان کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے پاکستان یو ایس چائنا کی طرف سے کہ جس طرح ڈاکٹر غنی صاحب نے پوزیشن میں تھوڑی سی چینج لائی ہے، اگر یہی چینج طالبان بھی لے 3-4 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرے تو آئی تھنک وی ول گیٹ انف اسپیس کہ جہاں پہ یہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ یا نیوٹرل گورنمنٹ یا گورنمنٹ فار پیس بلڈنگ جو ہے ان کو ان پلیس کریں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب اگر کوئی رسپونڈ آپ کرنا چاہیں حسن خان صاحب کی بات پہ، لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ ضمنی سوال بنتا ہے کہ طالبان جن کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں، چاہے وہ انٹرا افغان ڈائلاگ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ڈائلاگز کی صورت میں ہوں، ان کے جو گریونسز ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے. اور انہوں نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ جب تک مکمل وڈرال نہیں ہوتا ہم سیز فائر نہیں کریں گے. اور سر سیز فائر وقت کی اہم ضرورت ہے. جب تک پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اور خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پہلے آپ یہ تشدد کے واقعات میں کمی لے کر آئیں. تو تشدد کے واقعات میں صرف فیصلہ جو ہے وہ اشرف غنی صاحب نہیں کرنا ہے، جو بھی فیصلہ صادر فرمانا ہے، یا وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہر چیز ہونی ہے زمینی حقائق کے مطابق. پہلی بات جو ہے اگر میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ دوں تو مجھے آپ کے مہمان بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیں، آپ روک دیجئے گا وہیں پر کہ یہاں رک جائیں. امریکہ افغانستان سے اپنی مرضی سے نہیں جا رہا. اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ یہاں رہتے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے سٹیکس ہیں، چائنا، رشیا، ایران، پاکستان کے ایٹمی اثاثے اور ہندوستان ان کا حلیف بھی ہے. وہ دوسری بات اگر اس میں بھی کوئی غلطی ہے مجھے بتائیے گا. جو معاہدہ افغان طالبان نے امریکیوں کے ساتھ کیا ہے بالکل اس کی ابھی تک کوئی وائلیشن نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے،
اور آپ خیر آفس سے یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور 1 مئی اور امریکیوں نے خود انہوں نے مل کر 1 مئی طے کی ہے. اگر امریکہ اور انہوں نے مل کر ایک تاریخ طے کی ہے تو ہم کس بات کے وکیل بنے ہوئے ہیں کہ جی یہ آرگنائزڈ ہونا چاہیے اور ارسپانسبل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مطلب ہے ارسپانسبل نہیں ہونا چاہیے اور آرگنائزڈ ہونا چاہیے؟ بھائی جیسے کہ وہ تو پھر جنرل صاحب سوری ٹو کٹ یو، پھر آپ یہ بتائیے گا جو اس کا مطلب تو پھر نتیجہ ہم یہ اخذ کریں تو یہ تو افغان قیادت کی طرف سے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے ان کی قیدیوں کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے برتاؤ اپنا بالکل چینج کر دیا، وہاں پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، دوحہ کے 2-3 جو راؤنڈز تھے ان پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا افغان قیادت نے. جی تو اصل میں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پیس ہو، امن اور امریکن چلے جائیں، اور کون لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکن نہ جائیں اور ٹرموائل میں رہیں. فائدہ کس کو ہے ٹرموائل میں رہنے کا؟ سب سے بڑا فائدہ اشرف غنی کی حکومت کو ہے اگر یہاں پر امریکہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اور ٹرموائل میں رہتا ہے افغانستان. دوسرا فائدہ ہندوستان کو ہے، تیسرا فائدہ امریکہ کو خود ہے. ٹھیک ہے. لہذا یہ 3 تو ہے سپوائلرز میری نظر میں. لیکن اس دفعہ جو امن کے خواہاں ہیں وہ بھی بڑے تگڑے ہیں. اس میں افغان عوام ہے سر فہرست، پاکستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، رشیا ہے. اور میری نظر میں جو رشیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں جس میں ان سب کو بلایا جا رہا ہے، ان سب سٹیک ہولڈرز کو جن کا میں نے نام لیا، ہندوستان کو انہوں نے آؤٹ کیا اور تھوڑی دیر میں وہ امریکہ کو بھی آؤٹ کریں گے. تو یہ جو پہلے یہ بات ہو رہی ہے، میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن پہلے والی نہیں ہے، ماضی کے حساب سے نہ دیکھا جائے. بھائی پہلے روس بھی چلا گیا تھا، امریکہ بھی چلا گیا تھا، اس لیے ویکیوم تھا. اب امریکہ جا رہا ہے، کوئی اور نہیں جا رہا ہے. چین کا انٹرسٹ ادھر ہی ہے، روس کا انٹرسٹ ادھر ہی ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ادھر ہی ہے، ایران کا انٹرسٹ ادھر ہی ہے. تو یہاں ویکیوم اس قسم کا نہیں ہوگا. لیکن ایک چھوٹی سی جھڑپ ضرور ہوگی، کیونکہ جو بات چیت افغان طالبان کریں گے افغان حکومت کے ساتھ، یہ یہ اس کو لمبا کرتے رہیں گے. جب امریکی چلے جائیں گے تب ایک نئی گراؤنڈ سچویشن پیدا ہوگی، اس کے بعد فائنل بات چیت ہوگی. یہ افغانیوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا. ہسٹری کو بھی سامنے رکھیں اور جن لوگوں کے انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھیں. تو ہونے کیا جائے گا کہ اگر تو امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہاں پر مزید رہے بغیر افغان طالبان کی اجازت، تو میں کہوں گا ان کی مرضی کے بغیر، تو یہ تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور ملیٹریلی میں کہوں گا یہ تقریباً ناممکن کے قریب ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا معاہدہ کر لیں کہ پہلے ہمیں جانے دیں 1 مئی تک، نیٹو کے ٹرپس کے لیے 3 مہینے آپ اور دے دیں، اور وہ میرا خیال ہے افغان طالبان دے دیں گے، پھر آپ ان کو جانے دیں. اور اتنی دیر میں آپ یہ امن کی بات چیت کرتے رہیں گے، افغان طالبان دکھاتے رہیں گے کہ جی ہم بات کر رہے ہیں. میرے بھائی بہت ڈسٹنس ہے، بہت بودھ ہے جو اشرف غنی کہہ رہے ہیں اور جو طالبان کہہ رہے ہیں. اچھا پہلی تو میری یہ بات ہے، آپ تینوں یہاں موجود ہیں، کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان کے متعلق اور وہاں پر افغان طالبان ہے نہیں. تو یہ کوئی بات چیت، یہی میرا سوال تھا جنرل صاحب، یہی تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کا کیا ابھی بھی اس طرح صحیح تعین نہیں کیا جا رہا؟ ڈائریکشن ٹھیک ہے ہماری؟ دیکھیں جی میری نظر میں تو ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ یہ ڈیٹریکٹرز کو اور سپوائلرز کو الگ نہیں کر دیتے اور جو امن کے خواہاں ہیں ان کو الگ نہیں کر دیتے اور اچھی طرح سب کا انٹرسٹ سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک اگر مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر ہمارے جو بھی بھائی اور لیڈر کہ امریکہ افغانستان میں امن چاہتا ہے، تو مجھے کوئی پھر دلیل دیجئے کہ وہ وہاں امن کیوں چاہتا ہے. اس لیے تاکہ وہاں چائنا اپنا اثر و رسوخ بڑھا لے اور وہاں روس وہاں پر آ جائے اور سی پیک چل پڑے اور یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں. ارے بھائی وہ وہاں امن کیوں چاہے گا؟ اشرف غنی وہاں پر امن کیوں چاہے گا؟ ہندوستان وہاں پر امن کیوں چاہے گا؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم امن کی بات چیت کر رہے ہیں اور اصل میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جب تک یہ مکھی کی طرح باہر نہیں نکلیں گے کوئی امن نہیں ہوگا. یہ بات ویسے جنرل صاحب آپ کی دل کو چھو لینے والی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ ابرار حسین صاحب اس پہ رسپونڈ کریں. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی دوشنبے میں اپنی اسپیچ کے دوران جو ہے ان خیالات کا اور خواہشات کا اظہار کیا. ٹاپی اور کاسا 1000 کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبے جو ہیں ان کو بھی تکمیل تک پہنچنا چاہیے. تو امریکہ کی کبھی ول تو نہیں رہی ہے، نہ ہی ویسٹ جو ہے یہ چاہے گا کہ یہاں پر یہ خطہ، یہ پورا ریجن جو ہے یہ معاشی انقلاب کی جانب بڑے، اکنامک سٹیبلٹی یہاں پر آئے. پھر وہ چائنا کے ساتھ جو روڈ اینڈ بیلٹ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے لے کر پھر وہ بیلاروس اور پھر یہ پورا ریجن جو ہے یہ سے استفادہ کرے. تو جو سیکنڈ بینیفیشری کا نام لیا جنرل صاحب نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بینیفیشری افغان گورنمنٹ کے موجودگی سے ان کو ایک فائدہ پہنچتا رہے گا، ایک بینیفیشری ہندوستان جو وہاں پر اپنے اڈے قائم کرتا رہے، جس طرح ہم نے اپنا
UN میں جو ہے وہ ڈوزیر بھی جمع کروایا ہے کہ وہ کیمپ بنا رہا ہے وہاں پر جو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے، سفارت خانوں پہ سفارت خانے وہ وہاں پر بنا رہا ہے. تو یہ بینیفیشریز کیسے چاہیں گے سر؟ جی میں بائی اینڈ لارج جو جنرل صاحب نے فرمایا اس سے متفق ہوں. یہ صحیح بات ہے کہ بہت سے سپوائلرز بھی اس سارے پروسیس میں شامل ہیں، اس میں انٹرنل بھی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہیں. اور بڑا واضح طور پہ میں بھی ہر جگہ انڈیا کا نام لے کر بتاتا رہا ہوں کہ انڈیا سپوائلر ہے. اور اسی لیے جب امریکن وزیر دفاع نے اپنی کنفرمیشن ہیئرنگ میں اپنے کانگریس کی کمیٹی کو یہ کہا تھا کہ افغانستان کے سلسلے میں بتاتے ہوئے کہ ہم سپوائلرز کو ڈسکریج کریں گے، جب پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی تھی تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ اس ڈسکریجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا جیسے ممالک کو بھی ڈسکریج کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا. بلکہ امریکہ نے جن 6 ملکوں کا نام دیا اگلی کانفرنس کے لیے اس میں انڈیا کا نام بھی شامل ہے. اور انڈیا نے بھی شاید اسی لیے اب اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے جیسے جنرل لودھی صاحب نے کہا کہ ان دیئر ہارٹس آف ہارٹ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں ساری قومیں، افغانستان میں سارے گروہ مل کر بیٹھیں یا اکٹھی حکومت بنائیں. چونکہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو انڈیا کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے. اور یہ ان کا، اور طالبان نے بھی اس چیز پہ اندیہ دیا، اشارہ دیا کہ انہوں نے کام نہیں ہونے دیں گے. جی، چونکہ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ جو واحد مفاد ہے، ورنہ انہیں افغانیوں سے کیا ہمدردی ہے. وہ جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں، چاہے سلما ڈیم بنائیں یا پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمدردی کے لبادے میں وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں. تو میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں. صحیح. حسن خان صاحب، جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس دوشنبے میں جس طریقے سے افغان قیادت کی پریزنس جو تھی وہ بہت زیادہ ضروری تھی، اور یہ بھی جنرل صاحب نے کہا کہ امریکہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا بلکہ اس دباؤ کے تحت جا رہا ہے. اس ناکامی کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ جتنا کچھ بھی یا دوحہ میں سب کچھ ہوا، ڈیفینیٹلی طالبان تو اپر ہینڈ نظر آ رہے ہیں. اور آج بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مئی تک آپ نہ نکلے تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو پارٹی اپر ہینڈ ہے اس ٹائم سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر ان کے اتنے سٹیکس ہیں، اور ان کو ہم کہہ بھی رہے تھے کہ وہ وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے. تو آج جب دنیا نے تسلیم کر لیا ہے تو ان کو بھی تو اس کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیں بخاری صاحب، آئی تھنک کہ یہ جو موقع ہے یہ ہم سب کے لیے اور افغانوں کے لیے گولڈن اپرچونٹی، نو ڈاؤٹ. ہم نے اس قسم کی برویڈو یا اس قسم کی سٹیٹمنٹ جس طرح طالبان کی طرف سے آ رہے ہیں، یا ہمیں نہ انکریج کرنی چاہیے نہ ان کو ہم نے اتنا، ہم انکریج نہیں کر رہے حسن خان صاحب، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کا مطلب یہ ہے کہ the people who have some، وہ جو ہوتا ہے کہ طالبان اس وقت جو میں اکثر سنتا ہوں کہ they have the upper hand. دیکھیں 20 سال افغانستان میں لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ جنرل صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے جنگز ہوتے ہیں، جو نان سٹیٹ ایکٹرز یا جو جس کو ایسیمیٹریکل یا یہ جو فورسز ہوتے ہیں ان کو اس طرح، اور افغانستان کی سرزمین تو ایسی ہے کہ جہاں پہ ہر جو ہوتے ہیں ہر پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک نیا وہ سسٹم ہوتا ہے. ہمیں یہ جو موقع ہے، یہ امریکہ کیوں جا رہا ہے، اس کو شکست ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ دیٹ از اے ڈیفرنٹ ڈیبیٹ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ وہاں سے جانے کی لیے تیار ہے، اور وہ کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا اسی سال ہم نکلنا چاہتے ہیں، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کافی کلیئر تھے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی امن ہمارے لیے، پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا. اس وقت پاکستان کر بھی رہا ہے، پاکستان کر بھی رہا ہے. اور میں جس طرح میں نے شروع میں کہا، لیٹلی دے کے ہم نے افغان قیادت بھی اس کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. حنیف اتمر کی طرف سے بیانات، اسی طرح پریزیڈنٹ اشرف غنی کی طرف سے بیانات. ابھی ہم نے اس پروسیس کو پش کرنا ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے. If we live in the past، یا اگر ہم کسی کی نیت یا کسی کے دل میں کیا ہے یا اس کے ایمان میں کیا ہے، اس سے آگے نکلنے، وہ جس ہم اردو پشتو میں کہتے ہیں کہ شرع ظاہر گوری، شریعت کے مطابق جو آپ ایک بندہ سامنے آپ سے جو بات کر رہا ہے
वही उनका, अगर हम ये कहते कि उसके इंटेंशन क्या है या वो क्यों कर रहा है, ये इस वगैरह से निकल के हमने इस प्रोसेस को पुश करना होगा। हमने मतलब ये है कि तालिबान को भी, अफगान गवर्नमेंट को भी, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को भी, तब जाके ये मसला बहुत हल होगा। शुक्रिया हसन खान साहब और सैयद इब्रार हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप एक कंटिन्यूसली देख रहे हैं, एक तसलसल के साथ हम इस खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। प्रोग्राम बदलती राय में सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन एक बात यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हसन खान ने भी कहा, अब अफ़गानिस्तान की क़यादत को और अफ़गानिस्तान के लोगों को भी ये समझना होगा कि हम मज़ीद और कितनी कुर्बानियाँ दें। हमने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नॉन नेटो अलाए की मदाखलत के बाद 75,000 के करीब जानों का नजराना पेश किया। हमारे ना मज़ारात बचे, ना हमारे स्कूल बच्चे, ना हमारे बच्चे, ना हमारी ख़वातीन, ना हमारे बूढ़े बच्चे, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए हमारे बेसिस पर हमले तक किए गए। हमने सब बर्दाश्त किया। हमारी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, लेकिन आज भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बाहमी मुशावरत से, इत्तेहाद इत्तफाक से और अफ़गान क़यादत की मर्ज़ी से जो है वो मुज़ाकरात का हल तलाश किया जाए। ये न सिर्फ हमारी ख्वाहिश है, बल्कि यही ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। यही माजी के तल्ख़ तजर्बात को भी अगर सामने रखा जाए, चाहे सोवियत यूनियन वार में भी, तो भी हमें इस बात को समझना होगा कि अफ़गानिस्तान का मसला जितना गंभीर है, उतना ही आसान भी है इसे हल करना। उसके लिए एक विल की ज़रूरत है, और स्पॉयलर्स को बीच में से निकाले बग़ैर हालात साजगार नहीं होंगे, अमन नहीं आएगा। इस बात को भी नज़रअंदाज करना शायद बहुत बड़ी गलती होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।